बॉय फ्रेंड कोई कल्चर नहीं है। ये उन लोगों का कल्चर है जिनको आखिरत का नहीं पता, जिनको जन्नत का नहीं पता, जो जहन्नम को नहीं जानते, ये उन लोगों का कल्चर है। अल्लाह ने हमें पाकीज़ा ज़िंदगी दी है, निकाह, निकाह पाकीज़ा ज़िंदगी है निकाह। इसके अलावा कोई रिलेशनशिप वो मेरे अल्लाह को नापसंद है, मेरे नबी को नापसंद है। और आप चूँकि एक इम्तिहान में हैं कि बच्चियाँ भी जवान, बच्चे भी जवान, तो बेटा जन्नत को याद करो कि अल्लाह ताला असल मौज तो जन्नत में होने वाली है। ये तो ऐसे आर्जी ज़िंदगी। आपका कद पता है कितना होगा जन्नत में? 130 फुट, 130 फीट। और इनका भी कद हो जाएगा 130। और जन्नत की हूरें जो हैं वो अब भी इस वक्त जिंदा हैं 130 फुट के साथ। ऐसी मैंने बच्चों में बात की तो एक बच्चा बाद में कहने लगा, मौलाना ये इतने कद की ज़रूरत ही क्या है, हम तो इस पर ही खुश हैं। मैं कहा चलो फ़र्ज़ करो तुम 5.25, 5.5, पौने 6 फुट के जन्नत में चले गए। आगे जो तुम्हारी बेगम है वो है हूर या जन्नत की औरत या दुनिया की ईमान वाली, तो उसका कद तो है 130 फुट, वो तो तुम्हें पकड़ के जेब में डाल लेगी। फिर वो एक जोड़ा नहीं पहनती इनकी तरह, वो 100 जोड़े पहनती हैं। और हर जोड़े के पीछे जोड़ा नज़र आता है, हर जोड़े के पीछे जोड़ा नज़र आता है। अब मैंने कुर्ता पहना है, बनियान आपको नज़र नहीं आ रही, वो 100 जोड़ों में उसका हर जोड़ा नज़र आएगा। मैं कहा वो उसने तुम्हें मसलन 85 नंबर जोड़े में डाल लिया, अब तुम हूँ कर रहे हो, मैनू कड्डो। वो कहेगी तो हैं कितने, मैं तो पता ही नहीं पे लगता। फिर तुम्हें पकड़ के लोरियाँ दे, मेरे लाल आ गया, मेरा लाल आ गया है। तो बेवकूफ़ अल्लाह ने हमें डिज़ाइन ही 130 फुट पे किया है। आदम अलैहिस्सलाम 130 फुट के थे, अम्मा हवा 130 फुट। आपने सुना है यूसुफ अलैहिस्सलाम दुनिया के हसीन इंसान थे सबसे ज़्यादा, अम्मा हवा दुनिया की सारी औरतों में सबसे हसीन औरत थी, सबसे खूबसूरत औरत थी। ज़िंदगी का मज़ा लेना है तो यहाँ बर्दाश्त करो, और फिर आगे अल्लाह तुम्हारे लिए जन्नत के दरवाजे खोल देगा। और अल्लाह ताला अब आप इतने सारे आए हो मेरी मोहब्बत में, तो मुझे खुशी हो रही, मुझे अच्छा लग रहा है। क्यों ना चाहिए, अल्लाह की दी हुई इज़्ज़त है, मोहब्बत है। जब आप लोग जन्नत में बैठोगे तो अपने मियाँ बीवी के साथ सारे बैठेंगे, तो जन्नत के ग़ुलाम आएंगे सलाम करने के लिए, सलामन सलामा, सलामन सलामा। तो वो बड़ा अच्छा लगेगा यार। हमारे सबसे अदना दर्जे का जन्नती, उसके 80,000 नौकर हैं। सबसे अदना दर्जे का जन्नत 80,000 नौकर। वो बहुत देर से निकलेगा जहन्नुम से, उसका नाम जोहैना होगा। तो जब वो जन्नत में आएगा ना तो उसको वेलकम करेंगे, तो कहेंगे आका आप किधर रह गए, सारे जन्नती तो आ गए, आप किधर रह गए? तो शुक्र करो मैं आ ही गया, मैं बड़ा लितर खा के आ रहे हैं। तो लितर खा के जन्नत में नहीं जाना, सीधे जाना है। यहाँ की शराब क्यों हराम की है? वसक़ाहुम रब्बुहुम शराबन तहूरा। अल्लाह कह रहा मैं खुद तुम्हें पिलाऊंगा शराब तहूर। यहाँ शराब क्यों हराम है? कि इंसान को पागल कर देती है, बेटी और बीवी की तमीज़ मिटा देती है। तो अल्लाह कह रहा है 4 दिन सब्र कर ले, तेरा रब तुझे पेश करेगा, ये ले अपने रब के हाथों से पी शराबन तहूरा, अपने महबूब के हाथों से पिलवाएगा। आ मेरा उम्मती, ये मेरे हाथों से पी, आ मेरी बेटी, ये मेरे हाथों से ले, मेरे हाथों से पी। ज़िंदगी तो वो आ रही है, यहाँ तो ज़्यादा खा लो तो मुसीबत, कम खा लो तो मुसीबत। जाते हुए सफ़र, मेरी ज़िंदगी सफ़र में गुजरी। सबसे पहले मैं देखता हूँ या कोई टॉयलेट वेखा जी, कभी पेशाब आ जाए तो बंदा, कोई सड़क तो ऐसी हो जहाँ कोई टॉयलेट नज़र आए, वज़ू की जगह नज़र आए। पेशाब एक अलग मुसीबत है, और स्टूल पास करना एक अलग मुसीबत है, और वहाँ जाकर ना पेशाब है ना पखाना है। खाती जाओ रच्ची जाओ, ना पेशाब है ना पखाना है। और एक कपड़े बदलने में औरतों का शौक़ होता है डिज़ाइनों का, तो वहाँ ना दर्जी है, ना प्रिंटिंग मिल है, ना टेक्सटाइल मिल है, और ना कोई वहाँ अलफते क्या उसको कहते हैं मॉल है। वहाँ एक दरख्त, उसका नाम है तूबा। उसके ऊपर ऐसे फूल यूं करके नीचे लटके हुए, ऐसे, यानी यूं ऐसे नहीं है, ऐसे तूबा। ये आपका सब कुछ है। आपके जी में आएगा कि मुझे कपड़े बदलने हैं और इस डिज़ाइन के बदलने हैं। ये यूं सीधा होगा और इसमें से एक ऐसे रोशनी निकलेगी, जैसे वो कैमरे का फ्लैश निकलता है ऐसे। उसके बाद जब आप अपने आप को देखेंगे तो पहले 100 कपड़े गायब हो चुके होंगे और नए 100 जोड़े आप पहन चुके होंगे। क्योंकि पूरी जन्नत में वॉशिंग मशीन कोई नहीं, सर्फ कोई नहीं, साबुन कोई नहीं, टॉयलेट कोई नहीं, गंदी नाली कोई नहीं, गटर कोई नहीं। ये सारी दुनिया की मुसीबतें हैं। ज़्यादा खा लो तो टॉयलेट भागो,
کم کھا لو تو سر میں درد شروع ہو جائے، وہاں میرا اللہ کہتا کھا میرا بندہ، پی میرا بندہ، وسقاہم ربہم شرابا طہورا، میں تیرا رب تجھے پلاؤں گا کھلاؤں گا۔ جب وہ نوکر چلے جائیں گے تو فرشتے آئیں گے، یدخلون علیہم من کل باب، فرشتے آئیں گے کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم، جناب ہم آپ کو سلام کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے یار تم تو نورانی مخلوق ہو، ہمیں سلام کیوں کرتے ہو؟ وہ کہیں گے بما صبرتم، نوجوان بڑی غلط زندگی گزارتے تھے، تم نے بڑی پاکیزہ زندگی گزاری اور صبر کیا، صبر کے بدلے میں آپ کو سلام ہے۔ جب یہ سلام کا نشہ باقی ہوگا فرشتے سلام کریں۔ ایک ہمارا زمیندار ذوالفقار علی بھٹو مرحوم سے ملنے چلا گیا، اسے دو چار باتیں حال حوال کی ہو گئیں، واپس آیا، لوگ چودھری صاحب سناؤ کی رہا تو منہ نہیں کر لگے، چودھری صاحب دسو صحیح بھٹو نال جو گل ہوئی وہ منہ کر لو، وہ کی ہو گیا جی؟ وہ آخر لگا اسے منہ نال میں بھٹو نال گل کی تھی، ہوں تھوڑے نال بھی گل کر۔ تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اڑیں گے، ہائے 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 ہائے، میرے صرف الفاظ ہیں، اگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں رکھ دوں، مگر تیرے تخیل سے فزوں تر ہے وہ نظارہ۔ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو بھی تو سمجھ میں نہیں آئے گی۔ ایسے میرے رب کا عرش کھلے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہرے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندے بندیو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پوچھے گا اللہ حل رضیتم، خوش ہو؟ کہیں گے یا اللہ موجاں لگ گئی ہیں، بڑے خوش ہیں۔ تو اللہ کہے گا کچھ مانگو، کہیں گے راضی ہو جا، وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا نہیں تو تھے نا تمہیں کھلے مار رہے ہوں دوزخ وچ، میں راضی ہوں کچھ مانگو۔ کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے پر بے ڈھنگی سی تھیں، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا تو اتنا خوبصورت ہے، تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں۔ آج 3 دن، آج کل تو ویسے ہی 3 دن پڑھائی ہے، 3 دن بند ایسی، تو آپ لوگ 3 دن جماعت میں جایا کرو، جو نمازیں قضا ہوگی اس پہ توبہ کرو، اور آج کے بعد یا اللہ نہیں چھوڑوں گا، اور پڑھنا شروع کر دو۔ اللہ تعالیٰ کوئی باریک حساب تو لیتا نہیں، اگر وہ باریک حساب لے پھر تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے گا۔ ایک بدو آیا، یا رسول اللہ قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا موجاں بخین بخین موجاں ہو گئی ہیں موجاں۔ تو آپ بڑے حیران ہوئے، کہنے لگے کس بات کی موجاں؟ کین الکریم اذا قدر عفا، سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر سخاوت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ بھائی تم کہو کہ ہم نماز ہی نہیں پڑھنی اللہ پہ چھوڑ دے گا۔ حسینی فلسفہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز نہیں چھوڑی۔ اگر 1400 سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلائی قافلے کو ملتی، کہ جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جا رہی تھی، جن کی گردنیں کٹ کے نیزوں پہ چڑھ رہی تھی، اور اوپر تپتا ہوا سورج تھا اور نیچے جلتی ہوئی ریت تھی، اور یہ سارا جنتی ٹولہ تھا سارا۔ جنگ سے پہلے امام علی کی آنکھ لگ گئی، اتنا قلبی اطمینان کی آنکھ لگ گئی، کسی کو کوئی بیماری سنا دو بھیڑ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے، اور آپ سامنے موت نظر آ رہی اور آنکھ کھلی تو ہنسنے لگے۔ بہن زینب نے پوچھا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے، کیوں ہنسے ہو؟ کہا ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے، کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لیے آ گیا ہوں۔ یہ جنتی قافلہ ہے۔ نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا، آپ کے رائٹ سائڈ پر زہیر تھے، زہیر بن قین، کہ شمر سے کہو نماز پڑھنے دے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ تھوڑی دیر رک جاؤ ہمیں نماز پڑھنے دے۔ تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا، عمران بن حسین کوفی، وہ کہنے لگا تمہاری تو ہوتی ہی نہیں، اللہ لعنت ہے، آل رسول کی نہیں ہوتی تو تمہاری ہوتی ہے۔ تو انہوں نے واپس آ کر کہا جی وہ نماز کے لیے جنگ نہیں روک رہے۔ تو آپ نے یہ نہیں کہا چلو جام شہادت نوش کرو، آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو۔ آدھوں کو نماز پڑھائی، آدھوں کو جنگ کروائی، پھر ان آدھوں کو نماز پڑھوائی اور پہلوں کو جا کے جنگ پہ کھڑا کیا، اور عصر سے پہلے سب کے سر کٹ کے نیزوں پہ چڑھ گئے۔
نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے، تھے ہم ہی ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی، اور میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے، تجھ سے سرکشوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے، دیکھ کیا چیز ہے ہم توپ سے لڑ جاتے تھے، ہائے ہائے ہائے۔ تو میرے بچوں، ہمارا ایک مستقبل ہے، ہمارا ایک فیوچر ہے، اللہ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ آپ اتنے زیادہ اکٹھے ہو، مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے۔ جب مالی اپنے باغ میں غنچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے۔ تو میرے والے جب چکر لگا کے آتے تھے نا زمینوں سے، تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے، کہ فصل اچھی ہوتی تھی تو ہنستے ہوئے داخل ہوتے، کوئی بیماری لگی ہوتی تو منہ نما کر کے مجھے سمجھ۔ آج میں بھی اسی، میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے، جذبات نے مجھے گنگا کر دیا ہے۔ کیا ایسا کبھی ہوگا کہ گورنمنٹ کالج، میں تو کالج ہی کہوں گا، اب تو یونیورسٹی ہے، کالج کہنا شاید چھوٹا، آپ کو تھوڑا تکلیف نہ ہو، تو گورنمنٹ کالج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے۔ یہاں ہمارے فیسٹیول ہوتے تھے گانے بجانے کے نا، تو اس زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے، وہ بڑے متعارف، جاوید ہاشمی ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا تھا، جاوید ہاشمی جو اب ملتان والے، تو ادھر وہ ہمارے طبلے چل رہے تھے، ہارمونیم چل رہے تھے، تو جماعت اسلامی والے آ گئے لڑکے، انہوں نے ہمارے طبلے توڑ دیے، ہارمونیم توڑ دیے۔ بعد میں پھر ہماری باری تھی، وہ پھر ہم نے بعد میں اپنا بدلا لیا۔ تو لیکن آج جہاں یہ میں دیکھ رہا ہوں، مجھے میں خواب دیکھ رہا ہوں کہ اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں، سب کے سروں پہ دوپٹہ ہے، اور یہ اتنے نوجوان اتنی محبت سے، اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے، عدت ہے، گرمی ہے۔ تو میں آپ سب بچوں کا شکر گزار ہوں بیٹا، اور میری آخری بات ہے، اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے ہو تو صلح کریں۔ آپ ان 14,000 بچے، 14,000 بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑائی نہ ہو، معاف کر دو، کسی استاد کی بے ادبی نہ ہو، نماز نہ چھوٹے، اور سچ بولو، اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناؤ، اس ملک کے لیے۔ انگلینڈ میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا پاکستان والے سب ہدایت پہ آ گئے تو یہاں آ گئے ہو ہمیں تنگ کرنے۔ میں نے کہا نہیں، آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں، آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آ گئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکستان والے ٹھیک ہو گئے۔ میدان میں ڈٹو، روٹی کے پیچھے بھاگ، وہاں جا کے تم نمبر 2 مخلوق ہو، چاہے تم ساری دنیا کی ڈگریاں لے لو، تم کالے ہو، تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ۔ جو اپنے دیش میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے، اس کی تنگیوں کو برداشت کرو۔ یہ میرے نبی کی امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پلائے گا، آجا میرا امت۔ تو نیت کرتے ہو سارے؟ بہت خوشی ہوئی، بہت شکر گزار ہوں۔ نے فرمایا اللہ نے آدم کی نسل کو دیکھ کر عربوں کو الگ کر دیا، پھر عربوں کی نسل کو دیکھ کر اس میں مضر کو الگ کر دیا، پھر مضر کی نسل کو دیکھ کر قریش کو الگ کر دیا، پھر قریش کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے ہاشم کو الگ کر دیا، پھر ہاشم کی نسل کو دیکھ کر اس میں سے میرے اکیلے کا انتخاب کیا۔ کسی نبی کی پیڑھی آدم تک نہیں ہے، میرے نبی کی پیڑھی آدم تک ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان بن اوت بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بوز بن قنوال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن طابق بن جاحم بن ناحش بن ماخی بن عیفی بن عبقر بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یسربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوا بن عیدی بن زیشان بن عیسر بن اخنات بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زارے بن سمی بن مزی بن عوض بن عرام بن قیدار بن اسماعیل بن ابراہیم بن آدر بن ناحور بن سروج بن رعو بن فائج بن عابر بن ارفشاد بن سام بن نوح بن لامک بن متوشار بن ادریس بن یرد بن ملحلئیل بن قینان بن آنوش بن شیسر بن آدم علیہ السلام، بن آدم علیہ السلام۔
اتنا عالی شان ہمیں نبی ملا ہے. دیکھو نقل مار کے پاس ہوتے ہو کہ نہیں ہوتے ہو؟ ہمارے زمانے میں تو نقل لگتی تھی، اب پتہ نہیں وہ لگتی کہ نہیں لگتی. وہ لگتی اچھا ایک ہمارا دوست تھا سیدھا سادہ، ہم تو بوٹی بنا کے جاتے، بوٹی کہتے تھے، پتہ نہیں اب کیا کہتے ہیں. تو لکھ کر نا وہ ناک صاف کرنے والے رومال میں ڈال کر پھر وہ چکر لگا کے چلے گئے نگران. وہ ایک سیدھا سادہ دیہاتی تھا، بڑے زمیندار تھے، وہ پوری کتاب ہی جیب میں ڈال کے چلا گیا اور کھلا چولا پہن لیا. امتحان دیتے ہوئے یونیفارم کی پابندی نہیں تھی، تو کھلا چولا پہن کے گیا اور تو اس میں نا اس نے پوری کتاب ڈال دی. تو ہم ایسے بیٹھے تھے، وہ مجھے نظر آ رہا تھا، میں اس کو یہاں سے یوں دیکھ رہا تھا. تو جب وہ نگران چکر لگا کے جاتے تو وہ کتاب کو نکالنا شروع کرتا، وہ یہاں آ کے پھنس جاتی، یہاں اس جگہ. جتنے میں وہ کتاب نکلتی اتنے میں وہ نگران دوبارہ چکر، تو پھر نیوں کر کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. وہ بالکل ہی بدھو تھا، اسے کچھ نہیں یاد. ہم تو پھر بھی حافظہ اچھا تھا، کوئی یاد بسم اللہ کر کے 5-6. تم اندازہ لگاؤ سینٹرل ماڈل اسکول 8ویں جماعت میں سیکنڈ آیا. تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتا. ہائے ہائے ہائے. تمہارا رب کہے گا میرے بندو، لاہور میں تم میرے غلام تھے، میں آقا تھا. آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا. میں مہمان بن کے آیا ہوں، مجھے پروٹوکول دیا جا رہا ہے. تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو، کلو وشربو ہنیّا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ. جاؤ کھاؤ پیو موج کرو، تمہارا کوئی حساب نہیں ہے. میرے بچوں، ایک زندگی آگے آ رہی ہے، اس کی تیاری کرو. 5 وقت نماز پڑھو، میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ واقعی کتاب کھولو. اور اللہ تعالیٰ آپ کٹھے لڑکے لڑکیاں پڑھتے ہیں، اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حد اپنے درمیان قائم رکھو. اور جو اللہ نے ایک تعلق بنایا ہے شرعاً نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ، ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ. ایسے دلیر نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے، میں نے شادی کرنی ہے، میں تو میں کورٹ میرج کر لوں گا. بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی. ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعا نہیں لے سکتی. اپنے استادوں کا ادب کرو، جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقا ہیں. حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دے میں اس کا غلام ہوں، جہاں چاہے بیچ دے، جہاں چاہے بیچ دے. اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے. میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی، آپ کو بھی کہتا ہوں کہ 3 دن صرف جایا کرو جماعت، زیادہ لانگ ویکنڈ. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. یہ سب دھوکہ ہے جو نظر آ رہا ہے. کبیت العنکبوت، میرا رب کہتا ہے یہ مکڑی کے جالے کی طرح ہے. لا تساوی جناح بعود، میرا رب کہتا ہے یہ مچھر کے پر کے بھی برابر نہیں ہے. میرا رب کہتا ہے لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. یہ کھیل کود تماشا ہے. جیسے بچے کھیلتے ہیں تو اب سب جو بڑے ہیں کہتے ہیں بچے ہیں کھیل رہے ہیں، تو میرا اللہ کہہ رہا ہے یہ ساری تجارتیں، حکومتیں، زراعتیں، یہ 6 بر اعظم کے بسنے والے انسان کھیل کود میں لگے ہوئے ہیں. اس کی اصل حقیقت نہیں ہے، یہ خواب ہے. حضرت علی امام علی کا فرمان ہے الناس نیام اذا مات انتبہوا. لوگ سوئے ہوئے ہیں، موت آئے گی، آنکھ کھل جائے گی. فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید. آج میں نے تیری آنکھوں سے پردہ ہٹا دیا، آج تو وہ دیکھ رہا ہے جس کا تو انکار کرتا تھا. ھذا یومکم الذی کنتم توعدون. یہ وہ دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. ھذا یوم الفصل جمعناکم اولین. یہ وہ فیصلہ کا دن آ گیا جس کا تم انکار کرتے تھے. ان یوم الفصل کان میقاتا. وہ فیصلے کا دن مقرر ہے. یوم ینفخ فی الصور فتأتون افواجا. جب ایک پھونکنے والا سور پھونکے گا، آواز پر کائنات کو توڑے گا، پھر تمہیں زندہ کرے گا اور تم فوج در فوج اٹھو گے. وفتحت السماء فکانت ابوابا. اور آسمان کے دروازے کھل جائیں گے اور آسمان تمہارے سروں پر آئے گا. وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ.
اور اللہ تعالیٰ 8 فرشتوں کے ساتھ عرش کو جنہوں نے اٹھایا ہوگا وہ ہمارے سروں کے اوپر آ جائے گا. یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیہ. آج ہر مرد عورت اکیلا پیش ہوگا، اکیلا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ